सख्त जाड़े के दिन थे। हर तरफ शदीद सर्दी का राज था। सूरज तो जैसे निकलना ही भूल गया था। इस सर्दी के मौसम में बस दिल चाहता कि इंसान रज़ाई से बाहर ना निकले, लेकिन कामों से इंसान की जान नहीं छूट सकती, क्योंकि उनको किए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से है। गो कि हम कोई बहुत बड़े ज़मींदार नहीं, चंद ज़मीनों के मालिक ज़रूर थे। हमारे पास भैंसें, भेड़, बकरियां और मुर्गियां थी। इस ठंड के मौसम में भी जानवरों का बहुत ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि सर्दी की शिद्दत की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती थी। मेरे अब्बा रात के वक्त उनके पास कोयले दहका आते थे और साथ में वहाँ पर हवा का गुज़र भी रखते थे, कहीं कोयले के धुएं की वजह से उनकी मौत ना हो जाए। हम सब बहन भाई अपनी अपनी चारपाइयों पर रज़ाइयों में दुबक जाते थे। हमारे घर में 2 बड़े बड़े कमरे थे। उसके आगे बड़ा सा खुला सहन था। सहन में सर्दी की शिद्दत होने की वजह से हमारे कमरों में ठंड बढ़ जाती, जिसका सबसे बेहतरीन हल यही था कि अपने कमरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। हम ऐसे ही करते थे। बिस्तरों में दुबके हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। अम्मा और अब्बा हमारे साथ वाले कमरे में सोते थे। कभी कभी कोयले गर्म करके कुछ देर के लिए हम अपने कमरों में रखते ताकि कमरा गर्म हो जाए। बाद में उन्हें हटा दिया जाता। रात के वक्त बाथरूम जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। यूं लगता कि जैसे कोई जिन हमें पकड़ लेगा। अब्बा अक्सर अपनी ज़मीनों पर रात के वक्त पानी लगाते। वो मजबूत देहाती आदमी थे। खालिस खुराकें खाकर बड़े हुए थे। इतनी सख्त सर्दी में भी वो आधी रात को खेतों में पानी लगा लेते। ऐसी सख्त झाड़े की रात थी। अब्बा पानी लगाने के लिए खेतों में गए। अचानक वहां उन्हें सांप की सरसराहट महसूस हुई। उनके हाथ में टार्च लाइट थी। उसकी मदद से उन्होंने सांप को ढूंढा और उसे मार दिया। उमूमन उस मौसम में सांप ज़ेरे ज़मीन चले जाते, बहुत ही कम ज़मीन के ऊपर रेंगते नजर आते। सांप अक्सर जानवरों को भी काट जाते, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती। जानवरों को भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता। इस तरह के ख़तरनाक हशरातल अर्श से पाला पड़ता उनके लिए आम बात थी ये। पानी लगाने के बाद अब्बा घर आ गए। हम सब बहन भाई सो चुके थे। अगली सुबह किचन में अम्मा के इर्द गिर्द बैठ जाते हम सब। वो लकड़ियों से आग जलाकर उस पर रोटियां पकाती और हर रोटी के ऊपर देसी घी लगना लाजमी था। हम वहीं बैठकर साथ साथ खाते जाते। अम्मा के हाथ की बनी हर चीज़ में जायका होता। आजकल ठंड की वजह से स्कूल से छुट्टियां थी। अम्मा मामूल के कामों में मसरूफ़ रहती। हम 3 बहन भाई थे। मेरा नाम महानूर था। मेरे अलावा एक भाई और बहन थी। मैं सबसे बड़ी थी और वो मुझसे छोटे थे। हम तीनों ही स्कूल में जाते थे। हमारे गांव में बहुत बड़ा सरकारी स्कूल था जहां 12वीं तक जमाते थी। उसके बाद कॉलेज के लिए शहर जाना पड़ता। शहर हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारे गांव का मुखिया भी था। वो बहुत अमीर आदमी था। पैसे की उनके घर में रेल पेल थी। उनके 2 ही बच्चे थे। बच्चा पढ़ने विलायत गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में बहुत बड़ी दावत रखी, जहां पूरे गांव को मदऊ किया गया। हम सब को भी वहां जाने का बहुत शौक था। अब्बा कहने लगे, हम लोग ऐसी दावत पर जाकर क्या करें, घर पर ही रहें तो बेहतर है। मैं जिद करने लगी। अब्बा हम तीनों से बहुत प्यार करते थे। हमारी बात भी फौरन मान जाते। अब्बा ने मेरी जिद के आगे हथियार डाल दिए। हम सब खुशी खुशी दावत पर जाने की तैयारी करने लगे। हमारे हालात अगरचे बहुत अच्छे नहीं थे तो बुरे भी नहीं थे। दावत का दिन आ गया। मैं और मेरे घर वाले तैयार होकर मुखिया की हवेली के बाहर पहुंचे। वहां पर टेंट लगाकर मर्द और औरतों का अलग इंतजाम किया गया था। कुछ देर बाद पूरा गांव ही उमड़ आया। मुखिया जी ने अपने बेटे को बुलाया और उसकी शान में तकरीर की। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, काश कि मैं देखूं वो कैसा लगता है। लेकिन वो मर्दों की तरफ थे और हम लोग स्पीकर के जरिए उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर तक तो वो तकरीर करते रहे। उसके बाद उनके बेटे ने तकरीर की। खाने के बाद लोगों ने घर की राह ली। मैं भी घर वालों के पास वापस जा रही थी। मुखिया का बेटा खड़ा नजर आया। मैंने उसे काफ़ी वक्त पहले देखा था, लेकिन वो अब बदल चुका था। उसके पहनने ओढ़ने का अंदाज बहुत मॉडर्न था। उसे देखकर मुझे मायूसी हुई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि शायद बाहर से पढ़कर आने वाली दूसरी मखलूक ही होते हैं, लेकिन ये भी हमारी तरह आम ही है, बस महंगे कपड़ों का फ़र्क है। हम घर आ गए। अब्बा अब तक नहीं आए थे। शाम हो रही थी। हम लोग सरे शामी बिस्तरों में दुबक जाते।
جلدی جلدی اماں نے تھوڑے بہت گھر کے کام ختم کیے، میں نے بھی اماں کی مدد کی اور ہم لوگ بستروں میں گھس گئے۔ لیٹے لیٹے آج کی دعوت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں بولی، مکھیا کا بیٹا ولایت سے بھی پڑھ کر کچھ خاص نہیں بدلا، مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی پورا انگریزی بن کر آیا ہوگا۔ میرا بھائی ہنسنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو وہاں جا کر انسان کیا انگریز بن جاتا ہے؟ ارے اس کی نسل تھوڑی بدلتی ہے، وہ تو وہی رہتی ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ اگلے دن ہمارے ماموں کے بچے ہمارے پاس گاؤں آ گئے۔ وہ لوگ شہر میں شفٹ ہو چکے تھے لیکن چھٹیاں گزارنے یہاں آ جاتے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی، ہمارا وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ ان کے ساتھ ہم کھیتوں کی سیر کو گئے۔ آج سورج نے کافی دن بعد اپنی شکل دکھا دی۔ میں اپنی کزنز کے ساتھ چلتی ہوئی کھیتوں میں جا رہی تھی۔ مجھے وہاں وہی مکھیا کا بیٹا نظر آیا۔ وہ ہماری زمین کے پاس کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکت بہت عجیب لگی۔ وہ ہماری زمین کو کیوں کھور رہا تھا؟ یہ بات میرے ذہن میں ٹھہر گئی۔ گھر جا کر میں نے اماں کو بتایا۔ اماں نے میری بات کو سیریس نہیں لیا، کہنے لگیں، ہماری زمین کے ساتھ مکھیا جی کی زمین بھی ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہوگا۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ ابا گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ وہ میرے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ انہیں کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے انکار میں سر ہلایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے جو ابا اتنے پریشان ہیں۔ میرے جانے کے بعد ابا اماں کو کہنے لگے، مکھیا سے انہوں نے کچھ سال پہلے پیسے ادھار لیے تھے جس کے بدلے میں زمین گروی رکھی تھی۔ ابا مطلوبہ مدت تک رقم مکمل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اس نے ابا کی زمین پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکھیا جی ایسے ہی کرتے تھے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی زمینیں قبضے میں کر لیتے، جبکہ مرنے کے بعد بس 2 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، باقی سب تو یہیں رہ جائے گا۔ ابا کی باتیں میں چوری چوری سن رہی تھی۔ مجھے یہ باتیں سن کر بڑا دھچکا لگا۔ مجھ سے اپنے ماں باپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں کسی بھی طرح اپنے ابا کی پریشانی دور کر دوں۔ میں نے نماز کے بعد ابا کے لیے بہت دعائیں کی، کیونکہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماں باپ پریشان ہوں تو بچوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ہمارا گزر بسر انہی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ہوتا یا بھینسوں کا دودھ سیل کرنے سے کچھ پروفٹ ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ اماں ابا کو اس موضوع پر بات کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے لگا شاید یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن میری خوش فہمی تھی۔ مکھیا نے چند روز خاموشی اختیار کر رکھی۔ اس کے بعد اس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ ابا کو اپنی زمینوں سے اور جانوروں سے بہت محبت تھی۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ابا بہت رنجیدہ تھے۔ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ان کا دل تھا۔ اس کے علاوہ ہماری تھوڑی سی زمین ہی تھی، لیکن جس زمین پر مکھیا نے قبضہ کیا تھا وہ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ گھر کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ اماں اور ابا ہر وقت پریشان رہتے۔ اماں دن رات تسبیح پڑھتی اور اللہ سے دعائیں کرتی۔ ابا نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ گاؤں میں اتنی نوکریاں نہیں تھیں، جو تھیں وہ بہت کم تنخواہ دیتے۔ پھر مکھیا نے ابا پر احسان کرتے ہوئے ہماری ہی زمین پر اماں کو کھیتی باڑی کی اجازت دے دی، لیکن اس پر ابا کو تنخواہ ملنی تھی۔ فصل مکھیا کی ہوگی۔ اپنی ہی زمین پر تنخواہ کے خاطر نوکری کرنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن ابا مضبوطی کے ساتھ اس غم کو بھی پی گئے۔ ہم سب نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ابا نے بھی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے سلائی کرنی شروع کر دی۔ گاؤں میں لوگ سلائی کے اتنے پیسے نہیں دیتے تھے، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ اگر کبھی دیسی گھی کا کوئی خریدار آ جاتا، اماں دیسی گھی بیچ کر تھوڑے پیسے بنا لیتی۔ ہم سب بہن بھائی اپنے گھر کے حالات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ایسی کوئی ضد یا فرمائش کر کے اپنے ماں باپ کو ذہنی اذیت میں نہیں مبتلا کرتے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے سنا کہ مکھیا کا بیٹا واپس ولایت چلا گیا، لیکن ہم سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دن کے لیے ہمارے کزن میرے گھر آ گئے۔ گھر کا ماحول قدرے خوشگوار ہو گیا۔ سردیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے ہم سب خوب باتیں کرتے۔ آدھی رات کو بھوتوں کی کہانیاں سننا، پھر ڈر کے مارے باتھ روم بھی نہ جانا۔ ایک رات ہم سب بیٹھے ہوئے تھے جب میری ہم عمر کزن نے ہم سب لوگوں کو ایک واقعہ سنایا۔ ہم سب ہماتن گوش ہو گئے۔ مجھے ویسے ہی ایسی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ اس نے سنانا شروع کیا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی
کہتے تھے وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی شکل جتنی اچھی تھی اتنے ہی اخلاق برے تھے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے سب اس سے دور بھاگتے۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہاں اچانک ایک غریب عورت مانگنے آئی۔ اس نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ وہ بوڑھی اور غریب دراصل بہت مظلوم تھی۔ اس نے دھکے دے کر دروازے سے دور کیا۔ وہ روتی اسے بد دعائیں دیتی چلی گئی، اس نے پرواہ نہیں کی۔ کچھ دن بعد جب وہ کھیتوں میں گئی تو اس سے جنات چپک گئے۔ وہ ان کا پورا خاندان تھا۔ اس کے سر میں انہوں نے اتنی جوئیں ڈال دی کہ وہ جہاں سے گزرتی وہیں سے جوئیں جاتی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ وہ جنات اسے بہت مارتے تھے۔ وہ بہت روتی اور تڑپتی، اس بوڑھی عورت سے معافی مانگتی۔ گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس سے معافی مانگتی ہے۔ خوب علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک دن کسی نے انہیں سید پیر حسن صاحب کے بارے میں بتایا۔ وہ انہی کے محلے میں آئے تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ جنات کا خاندان اچھلنے لگ گیا۔ جنات ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کے اندر گول گول چکر کاٹے اور کہیں کہ پیر صاحب کو کہیں کہ وہ نہ آئیں، ہم کبھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ پیر صاحب آ گئے۔ انہوں نے سخت غصے میں جنات کو للکارا اور پوچھا کہ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، جب یہ کھیتوں میں گئی تھی اس وقت ہم وہیں موجود تھے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گئے۔ پیر صاحب سے ڈر کر وہ فوراً بھاگ گئے۔ اس لڑکی کی حالت بہت خراب تھی۔ کچھ دن بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا۔ پھر اسے ڈھونڈ کر معافی مانگی گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہت بدل گئی۔ واقعہ سننے کے بعد مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی کزن ردا کو بولی، اب تم میرے ساتھ باتھ روم تک جاؤ گی۔ ہم دونوں اٹھیں اور باتھ روم گئیں۔ واپسی پر صحن میں کسی کالی بلی نے چھلانگ لگائی۔ ہم دونوں ڈر کر فوراً کمرے کے اندر بھاگی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ہم لوگ کھیتوں میں سیر کرنے نکلے۔ گاؤں میں لوگ صبح کے وقت ہی اٹھ جاتے۔ اس وقت ہم لوگوں کو کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کی کچھ روایات بہت خوبصورت ہیں، جیسے راستے میں آپ کا کوئی بھی محلے دار جاننے والا ملے گا تو حال احوال ضرور پوچھے گا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے تو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گا۔ ایسے ہی ہم چلتے جا رہے تھے۔ مجھے میری ہمسائے ملی۔ اس نے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کر کے منع کر دیا۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اٹکیلیاں کرتے ہم لوگ چلتے جا رہے تھے۔ آج میں نے اپنی کزن کو کہا کہ ہم کسی اور جگہ گھومنے چلتے ہیں۔ ایسے ہی باتوں میں چلتے چلتے ہم لوگ کافی دور نکل آئے۔ وہاں پر پاس ہی ایک ندی تھی۔ اس وقت وہاں بے حد خاموشی تھی، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کو تھوڑا ڈر لگنے لگا۔ میں نے سب کو کہا کہ ہم لوگ گھر واپس چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپسی کا راستہ بھول جائیں یا بہت زیادہ وقت ہو جائے اور اماں سے ڈانٹ پڑے۔ ہم لوگوں نے واپسی کی راہ لی، لیکن اچانک وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ نظر آ گیا۔ وہ سانپ ٹکٹکی باندھے ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے سانپ اور دیگر حشرات الارض سے پالا پڑنا عام بات تھی، لیکن یہ سانپ اپنے قد میں بہت لمبا اور چوڑائی میں موٹا تھا۔ اس کی کھال بہت چمک رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کو کھا جائے گا۔ کچھ دیر تو ہم لوگ ڈر سے وہیں جم گئے۔ ہوش آنے پر ہم لوگوں نے سر پر دوڑ لگانی شروع کر دی۔ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے۔ تیز دوڑنے کی وجہ سے ہم سب کی سانس پھولے تھے۔ اماں یوں ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہم نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ اتنی دور کیوں گئے تھے۔ تھوڑی بہت ڈانٹ کھانے کے بعد ہم لوگ آرام سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سب نے توبہ کی کہ ہم کبھی اتنی دور اکیلے نہیں جائیں گے۔ ماں ہمیں یوں بیٹھا دیکھ کر بولی، بچوں، یہ جنات وغیرہ اکثر سانپ یا کسی بلی کتے کی شکل میں بھی آتے ہیں، اس لیے ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کیا کرو۔ اماں اکثر ہمیں اپنے زمانے کے مختلف واقعات سنایا کرتی۔ ایک وقت تو بہت اچھا موقع تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اماں کو کہا وہ ہمیں جنات سے متعلق کوئی زندگی کا واقعہ سنائے۔ اماں کہنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگ بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مزار تھا جہاں ہر جمعرات کے جمعرات ہم لوگ نیاز لے کر جاتے۔ ہمارے علاوہ بھی وہاں پر بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ اس دور میں دیسی گھی سے بنے چینی کے پراٹھے لوگوں کو بہت مرغوب ہوتے۔ زردہ بھی لوگ شوق سے کھانے میں پسند کرتے تھے۔ ایک ہی جمعرات ہم لوگ میٹھے چاول لیے مزار پر جا رہے تھے
کہ اچانک وہاں ایک بے حد لمبا سانپ دکھائی دیا۔ اس سانپ کی لمبائی کئی فٹ تھی، اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت آرام سے رینگتا ہوا مزار کے اندر جا رہا تھا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب ڈر گئے۔ اس نے ہم میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ آرام سے رینگتا ہوا مزار کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے اپنے انداز سے دعا کی، پھر کچھ دیر وہاں رک کر وہ واپس رینگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم مزار کے اندر گئے۔ وہاں پر جو بابا جی ڈیوٹی دیتے تھے، ہم نے ان سے سانپ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سانپ ایک جن ہے اور یہ اکثر مزار پر صاحب مرزا کے لیے دعا کرنے آتا ہے، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی اسے دیکھے تو کچھ نہ کہے، بس یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے کوئی بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پھر ہم لوگ اکثر جمعرات کو مزار جاتے تو ہمیں دکھائی دیتا۔ کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ اس سانپ نے آنا کم کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اماں کی بات مکمل ہونے کے بعد اماں خاموش ہو گئی۔ اسی دوران ابا گھر آ گئے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے، ہم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں فوراً بولی، ہم اماں سے ان کے بچپن کے واقعات سن رہے ہیں، اب آپ بھی ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ ابا کہنے لگے، بیٹا میرے پاس جو واقعہ ہے تم لوگوں کو سنانے کے لیے وہ بہت خوفناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سن کر تم لوگوں کی راتوں کی نیند ہی اڑ جائے۔ ابا نے بہت مزاحیہ انداز سے ہمیں کہا۔ میں نے ابا کو کہا کہ وہ ہمیں سنائیں، ایسے واقعات سننے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میری کزن بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، جبکہ میرے باقی بہن بھائی اندر جا چکے تھے۔ اسے بھی میری طرح کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایسے ہی ابا نے بتایا کہ ان کے والد صاحب اور وہ آدھی رات کو اکثر کھیتوں میں پانی لگانے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس روشنی کے لیے لالٹین کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہم لالٹین کی روشنی سے ارد گرد دیکھتے تھے اور اپنے ساتھ ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہوتا تھا تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی کیڑا مکوڑا نظر آئے تو اسے موقع پر ہی مار دیا جائے۔ ایسے ایک ہی رات میں اور میرے والد صاحب کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے۔ کھیتوں کے ساتھ ایک قبرستان تھا جہاں پر اکثر ہندوؤں کی عورتیں کالے جادو کے چلے کاٹا کرتی تھی۔ ایسے ہی وہاں پر ایک عورت چلہ کاٹ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک بہت نیک انسان تھے اور راتوں کو اٹھ کر بہت عبادات کیا کرتے تھے۔ انہیں ایسی چیزوں سے بے حد نفرت تھی۔ انہوں نے پاس جا کر اس عورت کو پکڑ لیا۔ اس کے بالوں سے پکڑنے کی وجہ سے اس کی ساری طاقتیں سلب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کوئی بھی طاقت ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا پکڑا تھا۔ انہوں نے وہ کلہاڑا اس کی گردن پر رکھا اور کہا، اگر آئندہ وہ یہاں پر کوئی چلہ کاٹتی نظر آئی تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ میرے والد صاحب کی آواز میں رعب اور دبدبا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بالوں کو چھوڑا اور وہ ایسے بھاگی جیسے دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ ہندوؤں کے یہاں اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں۔ ابو کی بات پوری ہونے کے بعد ابا نے کہا کہ انہیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ہم جلدی سے ان کے لیے کھانا لائیں۔ میں اٹھی تو میرے ساتھ میری کزن ردا بھی اٹھ گئی۔ ہم دونوں اٹھ کر کچن میں گئے۔ وہاں پر اماں نے روٹیاں پکا کر رکھی تھی۔ کٹوری میں سالن ڈالا اور ابا کے سامنے پیش کیا۔ اسکول سے چھٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ ردا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ہم لوگ بھی اسکول جانا شروع ہو گئے۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہماری ہمسائے اماں سے سلائی سیکھنے کی غرض سے آئی۔ میری اماں کو سلائی بہت اچھی آتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کروشیے اور کڑھائی میں بھی بہت ماہر تھی۔ اس نے اماں سے پوچھا کہ وہ کب آنا شروع کرے۔ اماں نے اسے کہا کہ وہ صبح 10 بجے کے بعد آ جایا کرے، لیکن اپنے ساتھ کوئی کپڑے لے آئے یا فالتو اخبار کا پیس جس پر وہ مشق کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، آپ لوگوں کو مفت میں کپڑے سلائی کرنا مت سکھائیں، اس کے لیے پیسے لیا کریں۔ اماں نے کہا کہ میں یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، وہ ہمارے ہمسائے، اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پیسے مانگیں۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ آپ کا محنت اور وقت دونوں صرف ہوں گے، اس وقت ہم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ سے سلائی سیکھنے کے لیے آئے یا کوئی کام کروانے کے لیے آئے تو آپ اس سے پیسے لیا کریں۔ اگر کوئی زیادہ غریب ہے تو اسے مفت بھی کر دیں، لیکن جو دے سکتے ہیں ان سے اپنی محنت کا صلہ ضرور لیں۔ میری بات اماں کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آنے لگی۔ اس سے اگلے دن ایک عورت جن کا نام رضیہ تھا وہ اماں سے ملنے کے لیے آئی۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور انہیں اس کے لیے جہیز کے لیے بیڈ شیٹوں پر کڑھائی کروانی تھی۔ پورا محلہ جانتا تھا کہ میری ماں کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت ساری بیڈ شیٹوں پر کڑھائی کروانا چاہتی ہیں، دھاگا بھی وہ لا کر دیں گی اور اوپر سے چھاپا بھی وہی لگوا کر دیں گی۔
اماں بس کڑھائی کریں اور اس کے بدلے میں وہ اماں کو پیسے بھی دیں گی۔ رضیہ نامی خاتون ہمارے گھر سے تھوڑا فاصلے پر رہتی تھی۔ ان کی مالی حالت بھی کافی اچھی تھی کیونکہ ان کے بیٹے بیرون ملک مقیم تھے۔ اماں نے اپنی مرضی کی قیمت بتائی، وہ رضامند ہو گئی۔ ایسے ہی اماں نے لوگوں کو مفت میں کام کر کے دینا چھوڑ دیا، لیکن جو لوگ بہت زیادہ غریب یا نادار تھے ان کو فری میں کام کر دیا کرتی، لیکن جو پیسے دے سکتے تھے ان سے اماں قیمت وصول کرتی۔ اس طرح کرنے سے ہمارے مالی حالات میں کچھ بہتری آنے لگی، لیکن کام روز نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھار جب ملتا تو اچھے خاصے پیسے بن جایا کرتے تھے۔ میں گھر کے کام کر لیتی اور اماں بیڈ شیٹوں پر کڑھائی کرتی، یا اگر کوئی کپڑے سلائی کے لیے دے جاتا تو وہ کر لیتی، لیکن اگر کام نہیں ہوتا تو پھر اماں گھر کا کام کر لیتی اور مجھے پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ ایک رات میں واش روم جانے کے لیے اٹھی تو اچانک مجھے سانپ کی سرسراہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا یہ اسی سانپ کی سرسراہٹ تھی جسے ہم نے ندی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے ہمت کر کے صحن میں دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسی سرسراہٹ میں پہلے بھی سن چکی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں نے اس واقعے کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ واش روم سے آنے کے بعد میں نے قرآنی آیات پڑھی اور سو گئی۔ کچھ دن بعد ہم سب گھر والے صحن میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے، کیونکہ سورج نے بہت دن بعد اپنا دیدار کروایا تھا۔ اچانک ہمیں خبر ملی کہ ہمارے ہمسایوں کی بھینس مر گئی۔ گاؤں میں کسی کے جانور کا مر جانا بہت افسوسناک سمجھا جاتا تھا۔ لوگ باقاعدہ تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ کہ اس کی بھینس کیسے مری اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی زہر ملا تھا جو کوئی کہہ سکے کہ کسی سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔ اس طرح کچھ دن کے وقفوں کے بعد بہت سارے لوگوں کے جانور مر گئے، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کے پاس سونا شروع کر دیا۔ میرے ابا بھی بھینسوں کے پاس سونے لگے۔ وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی تھی۔ وہ پاس کوئلے جلا لیتے تاکہ ٹھنڈ کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ پورے گاؤں میں یہی بات مشہور ہو چکی تھی کہ کوئی بھوت پریت ہمارے جانوروں کو مار رہا ہے۔ جتنے بھی جانور مرے تھے ان سب میں ایک بات مشترکہ تھی کہ ان کے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابا بہت پریشان تھے۔ انہیں دنوں مکھیا کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کی تیاری کے لیے میری اماں کو بلایا۔ میری ماں کا کام پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا، اسی لیے اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ اماں کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کو۔ مکھیا نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے میری ماں کا دل ان سے بہت برا ہوا تھا۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ ہم لوگ ان سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کا ہمارا کیا مقابلہ، آپ انہیں اپنا گاہک سمجھ کر کام کریں۔ اماں کے کہنے پر میں بھی ان کے ساتھ مکھیا کے گھر گئی۔ ان کا گھر بہت بڑی حویلی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے کبھی مکھیا کے گھر نہیں آئے تھے۔ مکھیا کی بیوی اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھی عورت تھی۔ اس کی بیٹی کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اس نے 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کی بیٹی بھی ہم سے ملی تھی، وہ بھی ماں کی طرح اچھے اخلاق کی معلوم ہوتی۔ مکھیا کی بیوی سے اماں نے کام کی بات کی، اس کے بعد گھر کی راہ لی۔ مجھے اکثر و بیشتر سانپ کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ میں بہت تنگ تھی۔ اکثر مجھے اس سانپ کی جھلک دکھائی دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وہم نہیں، وہ سچ میں مجھے نظر آتا ہے۔ میں اس بات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بھی مکھیا کی بیوی کا جہیز تیار کرنے لگی۔ انہی دنوں جانور مرنے کے واقعات میں کمی آ رہی تھی۔ لوگوں میں خوف و ہراس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف مکھیا کی بیٹی کے بارے میں بھی افواہیں گردش کرنے لگی کہ اس پر کسی کا سایہ ہے۔ وہ سارا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ بولتی ہے۔ جو اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ہی اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ایک دن تو وہ ایسے مدہوشی کے عالم میں چھت سے کودنے لگی تھی۔ ملازموں میں سے کسی نے دیکھا تو فوراً اسے پکڑا، بہت علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اس کی شادی دوسرے گاؤں میں طے ہوئی تھی۔ سب کی کوشش تھی کہ بات ان تک نہ پہنچے۔ اماں نے جب مکھیا کی بیٹی کی شادی کا جہیز تیار کر لیا تو میں اماں کے ساتھ ان کے گھر سامان دینے گئی۔ مکھیا کی بیوی بہت اداس پریشان تھی۔ اماں کی محنت سے تیار کردہ بیڈ شیٹس اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ہمیں اجرت دی، لیکن ساتھ ہی وہ اداس بھی ہو گئی۔ اسی دوران اس کی بیٹی چلتی ہوئی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ مکھیا کی بیوی اماں سے اپنی بیٹی کے متعلق بات کرنے لگی۔ میں بہت غور سے اس کی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بیمار اور لاغر لگ رہی تھی۔
अम्मा मुखिया की बीवी की बात सुनने के साथ साथ उसकी बेटी का बगौर जायजा ले रही थी। अम्मा को न जाने क्या सूझी, कहने लगी, मैं आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मुखिया की बीवी ने फौरन इजाज़त दे दी। अम्मा उससे अकेले में मिली तो अम्मा ने उससे पूछा कि वो साफ साफ बताए कि क्या माजरा है, क्योंकि उस पर किसी और चीज़ का साया अम्मा को नज़र नहीं आया। अम्मा बहुत ज़ीरक और बारीक बीन औरत थी। वो लोगों के चेहरों से बहुत सारी बातों का अंदाज़ा लगा लेती थी। यहाँ भी उन्हें मालूम हो चुका था कि असल बात कुछ और है। अम्मा ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि अगर वो असल बात बता देगी तो ज़रूर उसका हल निकल आएगा। उसने सारी बात बताई कि वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती, उसे कोई और पसंद है, इसी वजह से वो ये सब ड्रामा कर रही है। अम्मा ने मुखिया की बीवी को सारी बात बताई और उससे कहा कि अगर उसे बेटी की खुशी अजीज़ है तो उसकी शादी वहाँ करवाई जाए जहाँ वो चाहती है। उसके बाद हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद पता चला कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि मुखिया की बेटी पर भूत का साया है। रिश्ता टूटने के कुछ अरसे बाद उसका रिश्ता कहीं और हो गया। एक दिन मुखिया की बीवी ने हम लोगों को बुलाया। उसने मेरी अम्मा का शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से असल बात पता चल गई। अब उनकी बेटी का रिश्ता वहीं तय पाया था जहां उसकी मर्जी थी, लेकिन ये बात मुखिया की बीवी और बेटी के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। यही शो करवाया गया कि ये रिश्ता रिश्ते वाले के ज़रिए से तय हुआ है। उसने अम्मा को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देना चाहे। अम्मा ने उसे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो मुखिया को कहो कि हमारी ज़मीन हमें वापस कर दी जाए। मुखिया की बीवी ने मुझसे और अम्मा से वादा किया कि वो हमारी ज़मीन हम लोगों को लौटा देगी और ये कर्जा भी माफ़ कर दिया जाएगा। कुछ दिन बाद मुखिया ने अब्बा को बुलाकर उन्हें ज़मीन के कागजात वापस लौटाए और अब्बा का शुक्रिया अदा किया कि मेरी अम्मा के इलाज की वजह से उनकी बेटी ठीक हुई। घर आकर अब्बा ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने मुखिया की बात की तस्दीक कर दी। अब्बा बहुत खुश थे, उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिल चुकी थी। सब कुछ बेहतर हो रहा था, बस सांप की सरसराहट से मेरी जान नहीं छूटती थी। एक दिन अब्बा ने मुझे कहा कि मैं भैंसों को खाना डाल दूं। जब मैं वहां गई तो एक भैंस मर चुकी थी। मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं जानती थी कि मेरे अम्मा अब्बा को अपने बच्चों की तरह सब जानवर अजीज थे। मैं दुखी होकर बैठ गई। अचानक मुझे सांप की तेज सरसराहट सुनाई दी। मैं इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद मुझे वही सांप दिखाई दिया। पहले तो मुझे उसकी सरसराहट सिर्फ सुनाई देती और अब उसकी झलक दिखाई देती, लेकिन वो अब मेरे सामने मुजस्सम था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पर उस सांप को देखूंगी। मैं इस कदर हैरान और खौफजदा खड़ी थी कि क्या बताऊं। कुछ देर बाद उस सांप ने इंसानी शक्ल इख्तियार की। मुझे देखकर उसने कहा कि मुझे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मुझसे मदद चाहता है। मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई और मखलूक है। यकीनन वो कोई जिनज़ादा था। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा और पूछा कि एक जिन को इंसान की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। उसने कहा कि हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। उसे भी मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने उससे कहा कि उसने मुझे क्यों मदद के लिए चुना। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे तुम्हारे अंदर एक मजबूत और बेखौफ लड़की की झलक नज़र आई, और आज तो बगैर किसी खौफ के मुझसे तुम बातें कर रही हो। ये इस बात को जाहिर करता है कि मेरा अंदाज़ा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था। मैंने उससे पूछा कि उससे मेरी किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, मुझे किसी काले जादू की माहिर ने यहाँ पर कैद किया हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं एक काले जादू के माहिर के सामने उसकी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरा इन चीज़ों से ज़िंदगी में कभी वास्ता नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ कहानियों में सब चीज़ों के बारे में सुना है। वो बोला, मेरी मदद सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, वैसे भी तुम कहीं आ जा सकते हो और कोई भी रूप बदल सकते हो। मेरी समझ से बाहर है कि तुम किस किस्म की कैद का शिकार हो। वो कहने लगा कि उसने मुझे उसी गांव के अंदर कैद कर रखा है, उससे बाहर मैं बिल्कुल नहीं निकल सकता। मेरी ताकत भी सिर्फ यहाँ पर ही काम करती है, जबकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं आज़ादी चाहता हूँ। मैं एक जिन्न हूँ और जिन्नात कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए यहाँ कैद रहना बहुत मुश्किल है। मुझे उस वक्त भैंस के मरने का गम था। मैं उससे बोली कि मेरे अब्बा की भैंस मर गई है, इस वक्त मैं दुख में मुब्तला हूँ। उसने कहा, मैं एक नई भैंस ला देता हूँ और इसकी लाश गायब कर दूंगा। वैसे भी तुम लोगों के गांव के जानवर इस काले जादू की माहिर की वजह से मरे हैं और वो अपनी काले ताकतों की वजह से उनका खून निकलवा कर
اپنے جادو میں استعمال کرتا ہے۔ میرے لیے یہ بات نئی تھی، اس لیے اس نے نئی بھینس فوراً لا کر دی اور پرانی کی لاش غائب کر دی۔ اس نے کہا کہ اب وہ جا رہا ہے، وہ میرے جواب کا انتظار کرے گا۔ میں گھر آئی تو گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اماں ابا کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی، دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران کوئی بھی کسی قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، نہ ہی مجھے سانپ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے اس کی جھلک بھی نظر آنا بند ہو گئی، لیکن میں اس سوچ میں تھی کہ اگر وہ دوبارہ مجھ سے سوال کا جواب مانگے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہو گیا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے یہی سوال کیا۔ میں نے کچھ سوچا اور جواب ہاں میں دے دیا، کیونکہ اس نے بھی بھینسیں لا کر میری مدد کی تھی۔ اس کا مجھ پر احسان تھا اور میں ہرگز بھی احسان فراموش نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو اس عامل نے اسے یہاں پر قید کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کالے جادو کا ماہر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ اس کی غلامی میں آنے کے باوجود میں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں ایک مسلمان جن ہوں، جن کے خاندان میں بھی عالم اور فاضل ہوتے ہیں۔ میرا باپ اور میرا دادا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ میں ان کی طرح نیک نہیں ہوں، اسی لیے ان کے قبضے میں آ گیا، لیکن میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ غلط کاموں میں اس کی مدد کروں۔ جب اس کا مجھ پر زیادہ بس نہیں چلا تو اس نے مجھے قید کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے اسے پھر کسی بوتل کے اندر بند نہیں کیا، بلکہ ایک گاؤں کی حدود میں قید کیا ہے۔ اب بھی وہ آزادانہ ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، جبکہ میرا سارا خاندان اور قبیلہ کہیں اور رہتا ہے۔ اپنے خاندان سے دور ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ کالے جادو کا ماہر بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ دنیا کو برائی سے بچانا اور کسی کی جان بچانا بہت نیکی کا کام ہے۔ ہم سب کو اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جو میری مدد کریں گے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں ان تک کیسے جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اگر اس کام کے متعلق بتاؤں گی تو وہ مجھے ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا وہاں تک جانے میں وہ انتظام کرے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو دن بتا دوں، دن وہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ گھر میں میری شکل اختیار کر کے میری جگہ رہے گا۔ جب میں واپس آ جاؤں گی تو پھر وہ چلا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے کل کا دن مقرر کیا۔ اس کے بعد میں گھر چلی گئی۔ گھر جا کر میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرا اس کی مدد کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ اسی کشمکش میں پوری رات بیت گئی۔ اگلے دن میں وعدے کے مطابق اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس نے مجھے سفر کے لیے ضروری سامان پکڑایا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا جو اس کی جگہ جاتی تھی، جہاں پر وہ بزرگ قیام پذیر تھے۔ اس نے مجھے الوداع کیا اور چلا گیا۔ میں سفر میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط۔ میں اپنا سفر شروع کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے شک تھا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط۔ کافی دیر سفر کے بعد مجھے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچنا تھا۔ میں نے وہاں سے ایک رکشہ لیا اور اس جن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ چلتے چلتے ہم لوگ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ رکشے والے نے مجھے ایک گھر کے سامنے اتار دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کسی آدمی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے بزرگ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور جا کر میری بزرگ سے ان ملاقات ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں ساری رودات سنائی اور جنزادے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنزادہ ان کا طالب علم رہا ہے۔ اس کے دادا اور پردادا بھی ان بزرگ کے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھا جن ہے، کیونکہ اس دنیا میں جنات اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ مجھے رات کو وہیں رکنا تھا۔ اس سے اگلی صبح ہم لوگوں نے اس عامل کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کو اس کالے جادو کے ماہر کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ کر سکیں گے۔ ان بزرگ نے اس کے ٹھکانے کا پتہ کروایا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کالے علم کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، بلکہ الٹے کاموں میں بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگوں سے بھاری قیمتیں وصول کرتا ہے۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں طاقتور اور امیر لوگ آتے تھے۔ وہ لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا۔ محبوب آپ کے قدموں میں
اس عمل کے لیے وہ سحر عشق کا جادو کر کے دیتا تھا۔ وہ بزرگ بولے، دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان تعویذ دھاگوں والوں کے چکروں میں پڑ جاتے تھے، پھر ساری زندگی ان کے چکروں سے نہیں نکلتے۔ ہم مسلمانوں کو بھی بس ہر کام اپنی مرضی کا اور اپنی مرضی کے وقت پر چاہیے۔ ہماری یہی بے صبری ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جا رہی ہے۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی ہسٹری کی طرف نظر دوڑائیں تو اللہ کے نبی بہت آزمائشوں سے گزرتے تھے۔ سخت کڑے امتحانات کے بعد ان کو محنت کا صلہ ملتا تھا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن نماز پڑھیں اور دوسرے دن پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہو۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے ہم اس کالے جادو کے ماہر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم بہت احتیاط سے اس کے علاقے میں پھر رہے تھے۔ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ ان بزرگ نے اپنے گھر کے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ وہ بولے، اس کالے جادو کے ماہر عامل کو جلد ہی ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے جادو کی وجہ سے اس علاقے کی فضا بھی آلودہ محسوس ہوتی۔ وہ جانوروں کو مار کر ان کا خون چوستا ہے، اسے جادو میں استعمال کرتا ہے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا تھا وہ تمام عمر زندہ رہنے کے لیے عمل شروع کرے گا، اور اس کے لیے اسے کسی انسانی جان کی ضرورت ہوگی۔ نہ جانے وہ کتنے بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرے گا۔ اپنے قبیح عمل میں وہ کامیاب ہو، اس سے پہلے ہی ہم لوگوں کو اسے ختم کرنا ہوگا۔ میں بس کچھ عملیات پڑھ لوں تاکہ میرے پاس روحانی طاقت میں اضافہ ہو اور میں اس کا مقابلہ اچھے سے کر سکوں۔ ویسے بھی مجھے اللہ پر کامل یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ وہ ساری رات پڑھتے رہتے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتی۔ میری بھی روحانی طاقتیں بیدار ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ ایسے عمل کرنے کو دیے جو کرنے میں بہت آسان تھے، لیکن ان کا اثر بہت تھا۔ کچھ دن تک ہم لوگوں کا یہی معمول رہا۔ اس دوران عامل کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم اس کے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے بھی ہمارے خلاف تیاری شروع کر دی۔ کافی دفعہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اس دن ہم لوگ دوبارہ اس کے علاقے کا معائنہ کرنے گئے۔ اس کو موقع مل گیا۔ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ہم پر حملہ کر رہا تھا۔ براہ راست اس نے حملہ نہیں کیا۔ اس کی ایک طاقت جو ایک شیطانی طاقت تھی، اس نے بھیس بدل کر ہم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ ہم لوگوں کو علم ہو گیا تھا۔ اس نے جنگ شروع کر دی۔ وہ ہم پر حملہ کر رہا تھا۔ ہم لوگ فوراً اپنے مددگار جن کی مدد سے وہاں سے نکل آئے۔ وہ جن بھی ان بزرگ کا طالب علم تھا، ضرورت پڑنے پر فوراً مدد کے لیے آ جاتا۔ ہم بچ کر گھر آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس بزرگ کے پاس اکثر لوگ اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈنے آتے۔ وہ روحانی علاج کرتے تھے، لوگوں پر کالے جادو کا توڑ بھی وہی کرتے تھے۔ لوگ انہیں بہت دعائیں دیتے۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو انسان کچھ کر سکتا ہے، ورنہ ہم تو پتہ ہلانے کے قابل بھی نہیں۔ میں ان کی باتوں اور عمل سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ عملی طور پر مسلمان تھے۔ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی تو میں نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر پاتی تھی۔ وہاں پر آنے والے لوگوں کے مسئلے سن کر مجھے احساس ہوا کہ لوگ کس قدر مجبور ہیں اور انسان کس قدر گھٹیا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس ایک عورت آئی۔ اس کی حالت بھی خراب تھی، رو رو کر بہت برا حال تھا۔ کوئی جن اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ ان بزرگ نے اندر جا کر اپنے علم سے پتہ کروایا، وہ اسی عامل کا تابع تھا جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا عمل شروع کر چکا تھا، اور ہر اماؤس کی رات وہ ایک انسان کی جان قربان کر کے اس کے خون سے اپنا عمل کرے گا اور شیطان کو خوش کرے گا۔ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کر رہا تھا۔ میں اور وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں کو جلدی ہی کچھ کرنا تھا۔ اماؤس کی رات آنے میں ابھی وقت تھا۔ یہ تو ابھی اس نے ایک لڑکی اٹھائی تھی، کچھ دن بعد اس نے اور بھی لڑکی اٹھانی شروع کر دی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اس عامل کے قبضے میں بہت سارے ایسے جنات تھے جو لڑکیوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ ان بزرگ نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کو اس کے ٹھکانے پر جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے پہلے وہ اور لوگوں کو اٹھا لے۔ ہم نے رات کو بیٹھ کر ساری پلاننگ کی۔ ان بزرگ جنات نے اپنے تمام طالب علم جنات کو اکٹھا کیا، انہیں کہا کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے۔
وہ سب اپنے استاد کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ اگلے دن ہم لوگ چلے گئے۔ جب ہم اس کے علاقے میں داخل ہوئے، اس کی طاقتوں نے ہم لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہنچ گئے جہاں وہ عامل موجود تھا۔ اس کے پاس ڈری سہمی لڑکیاں کھڑی تھی۔ وہ کوئی چاپ کر رہا تھا۔ ہم نے اس کا چاپ روک دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ہماری مداخلت کی وجہ سے اس کا سارا چاپ ضائع ہو گیا۔ اس نے ہم پر حملہ کر دیا، اپنی ساری طاقتیں ہم پر چھوڑ دی۔ ہمارے ساتھ موجود جنات نے ان طاقتوں کو ختم کر دیا۔ خود کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس عامل کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے پاس پڑا چاقو اٹھا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے ان بزرگ نے بچا لیا۔ اسی دوران ایک ساتھی جن نے اس عامل کو پکڑ لیا۔ اس بزرگ نے اس سے پوچھا اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ فوراً اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے چاقو اس کی گردن پر پھیر دیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ گھر پہنچ کر میں نے ان بزرگ سے کہا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے فوراً مجھے گھر چھوڑا۔ میں وہاں گئی تو وہ سانپ میری شکل میں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ جب اسے میں اکیلے ملی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے آزادی دلائی۔ میں بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے چل دی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان تعویذ دھاگوں والوں کے چکروں میں پڑ جاتے تھے۔